सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। इस्लाम का माना सलामती का है, अमन व अमान का है, और यहाँ सिल्म कहा गया। उसका एक माना यह है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और एक माना उसका ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालों, तुम अमन व अमान और सलामती के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम इस बात पर गौर करें, क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हैं? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि बहुत से गलत काम जो हम कर रहे हैं, हमें उन कामों को भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि हमें अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की जो हम पैरवी कर रहे हैं, अपनी मनमानियां जो चला रहे हैं हर काम में, हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। इस्लाम लाने वाले को अरबी जबान में मुस्लिम कहा जाता है, और अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो, और ऊंट अपनी मर्जी से न चलता हो, न बैठता हो, न उठता हो, न खाता हो, न पीता हो, बल्कि उसका मालिक जब नकेल पकड़ के ऊंट को उठाए तो वो उठे, उसका मालिक जब ऊंट की नकेल को पकड़ कर ऊंट को बिठाए तो वो बैठे, ऊंट का मालिक जब नकेल पकड़ के उसको लेकर चले तो वो चले, जब उसको खिलाए तो खाए, जब उसको पिलाए तो पिए, और जब उसको सोने के लिए छोड़ दे तब वो सोए। यानी ऊंट जिसकी नकेल पड़ी हुई हो और उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में हो, ऐसे ऊंट को अरब कहते हैं हाज़ल जमलुल मुस्लिम, ये मुस्लिम ऊंट है, ये फर्माबरदार ऊंट है। हमारी नाक में भी एक नकेल पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है कुरान और हदीस की, और इसकी डोर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में है। हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं पी सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, अपनी मर्जी से जो मन में आए वो हम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से जो पीना चाहे वो पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुस्लिम हैं, आपको वही खाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही पीना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही जाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको वही सोना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको उसी औरत के साथ अपनी ख्वाहिशाते नफ्सानी पूरी करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है, आपको कारोबार वही करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, और हर काम अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं। बहुत शॉर्ट में जुमला कह दिया। अगर आप अपना मालिक किसी को समझते हैं और उसकी बात मान रहे हैं तो मुस्लिम है, और अगर आप हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप पर आपकी मालिक की का पावर नहीं चलता है तो हम मुस्लिम नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम लाने के बाद ये नहीं देखना है कि इस काम को करने में फायदा क्या है, या इस काम को हम न करें तो नुकसान क्या है। इस्लाम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया, वो हमें करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। हमें जिस काम से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या ना हो। मसलन इस्लाम ने कहा ये काम करो,
اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چلو ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ جب ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں۔ تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک نیم آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں چوراہوں پر، گرین لائٹ، ریڈ لائٹ۔ ریڈ سگنل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو روک دیجئے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب گرین سگنل ہوا، لائٹ جل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ریڈ سگنل کو آپ نے توڑ دیا، ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پولیس کھڑی نہیں ہے اور ساری گاڑیوں کو آن لائن جوڑ دیا گیا ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے اس کا لنک جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اگر ریڈ لائن میں، ریڈ سگنل میں اگر آپ نے کراس کر دیا تو کراس کرتے ہی آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ، اتنا جرمانہ کر دیا۔ گاڑیوں کو جوڑ دیا ہے، لکھنؤ وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں گاڑیوں کو آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو بینک سے جوڑ کر یہ لنک جوڑ دیا ہے۔ اب پولیس آپ کو جرمانہ نہیں لے گی، پولیس روڈ پہ کھڑی بھی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹے گی۔ ریڈ سگنل آپ گاڑی روکی، اگر آپ نے سوچا کوئی ہے ہی نہیں، پولیس نے آپ نے آگے بڑھایا، جیسی بڑھایا آپ کا چالان کٹ گیا، آپ کے بینک سے اتنا جرمانہ کٹ گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ختم ہو گیا۔ ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکیے، گرین سگنل کا مطلب گاڑی کو آگے بڑھائیے۔ ججی صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی، لیکن اب ججی صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے؟ گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو۔ اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن ججی صاحب دیکھ رہے ریڈ لائٹ ہے، لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ججیز صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، ججیز صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے۔ اب آپ چاہے جتنا کہیں صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی، نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے، تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے، اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے۔ سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کے سب حرام ہے۔ ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب آپ کہہ لیجیے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی۔ ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھی، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے،
بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے. کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن ان کو شدید درد ہوا. اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی. اے قدامہ یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے, آپ کے ساتھ مجبوری ہے, درد سے آپ کرا رہے ہیں, بے چین ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں, رات کافی ہو چکی ہے. تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں, اس میں حرج کیا ہے. انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب اس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے. جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں. انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے. یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی, اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی. حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد, پیروں میں درد, ہاتھ میں درد, شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے, بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے. لہذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا, تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے. سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین بزرگ صحابی ہے, مسئلہ معلوم نہیں تھا, مجبوری میں شراب پی لی ہے, چھوڑ دیجئے, کمزوری ہے ان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو, اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو, میں نے چھوڑ دوں گا. لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی, تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے, مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے, یہ صحیح ہو جائے. ہاتھ اور پیروں میں درد ہے, چلنے پھرنے کی لائق نہیں ہے, تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا. 1 ہفتے کا مہلت دے دو, 1 ہفتے کا ٹائم دے دو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے مجرم آ گیا تھا تو تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی, اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے, جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا, تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں, ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے. بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں. پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے, اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد. پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے. پھر وہ